आओगे और दो में से एक गुनहगार होगा, मुझे सज़ा देना होगी। और कोशिश किया करो कि मेरे पास फ़ैसले मत लाया करो, क्योंकि हाकिम के ऊपर फ़र्ज़ है कि वो मुनसिफ़ाना फ़ैसला करे। और अगर मुद्दई भी तैयार हो माफ़ करने के लिए तो दरगुज़र अल्लाह भी पसंद करता है। तुम भी आपस में नरमी का रवैया इख्तियार करो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इलाही गुनाहों से मुंह मोड़ दे, बुराई से रिश्ता मेरा तोड़ दे। इलाही गुनाहों से मुंह मोड़ दे, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा आज का टॉपिक खुश कलामी है, यानी अच्छे तरीक़े से अच्छी बात करना। ये दो बातें हैं मगर एक ही टॉपिक में हैं, एक तो अच्छी बात और दूसरे अच्छा अंदाज़। खुश कलामी से मुराद सिर्फ़ यही नहीं है कि आप अच्छे तरीक़े से बात करें, अल्फाज भी अच्छे होने चाहिए, मिठास भी होनी चाहिए, अंदाज़ भी होना चाहिए और अल्फाज भी होने चाहिए। आपस में एक इंसान दूसरे इंसान से बातें करने में, अदब और एहतराम करने में, लेन देन करने में मोहब्बत का पहलू जहन में रखे तो उसे खुश कलामी कहते हैं। इससे आपस में खुशगवार ताल्लुकात पैदा होते हैं, इससे एक दूसरे के लिए अच्छे जज्बात जन्म लेते हैं और एक दूसरे के लिए दिल से दुआएं निकला करती हैं। आपस में मुरव्वत, आपस में मोहब्बत, आपस में एक दूसरे को सलाम करना, शुक्रिया अदा करना, स्माइल देना, देखते एक दूसरे को मुस्करा देना। हालांकि इसमें तो ज़ुबान भी खर्च नहीं हुई और कोई अमल भी नहीं हुआ, लेकिन ये चीज़ें मोहब्बत बढ़ाती हैं, ये चीज़ें खुश कलामी में शामिल कर ली जाती हैं। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि अच्छी बातें कहो। अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है कि दुआइया कलिमात से आपस में एक दूसरे को याद करो, यानी जब आप बात करें तो उस बात में अल्फाज अच्छे हों। आमतौर से हमारे यहाँ ये देखा गया है कि हमें जो चीज़ पसंद आती है तो एक्साइटमेंट में हम हाय करके बात करते हैं और नतीजे में कभी अगर नज़र लग जाए तो लोग हमें बाद में कोसते हैं कि हमने उन्हें नज़र लगा दी, हाय आप कितनी अच्छी लग रही हैं। जबकि अल्लाह के रसूल ने सिखाया है कि अगर हम ये कह दें कि माशाअल्लाह आप बहुत अच्छी लग रही हैं, तो ये हमारी दुआ भी होगी, हमारी खुश अखलाक़ी भी होगी और हमारी खुश कलामी भी होगी। और आज का टॉपिक भी यही है। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को लोगों के साथ खुश कलामी का हुक्म दिया था, उसको कुरान पाक में मुसलमानों को भी वही हुक्म देते हुए दोहराया है। वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, लोगों से अच्छी बातें कहा करो। इस अच्छी बात को कहने से मुराद आम तौर से लोगों के फ़ायदे और काम की बात है। इस अच्छी बात को कहने से मुराद आम तौर से नसीहत है, तबलीग दीन है। इस अच्छी बात को कहने से मुराद बुराई से रोकना है, तलक़ीन है। अच्छी बात आम तौर से कोई सी भी वो बात जो किसी इंसान को फ़ायदा पहुंचा सके, खुश कलामी में और अच्छी बात में शामिल है। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों से कह दीजिए कि वो बात किया करें जो सबसे अच्छी बात हो। बेशक शैतान तो आपस में झगड़े डलवाता रहता है, बेशक शैतान इंसान का खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। अजीज़ान गिरामी, यहाँ से ये साबित हुआ कि ये जो आपस में झगड़े डलवाना है, ये किसी इंसान का या अच्छे इंसान का काम नहीं है, ये शैतान का काम है। और वो काम शैतान इंसान के ज़रिए ही कराता है, मगर काम शैतान का है। अच्छे इंसान का काम ये है कि वो अच्छी बात कहे, वो बात कहे जो फ़ायदेमंद हो, और अगर फ़ायदेमंद ना हो तो कम से कम नुकसानदेह भी ना हो। इस आयत के मुताबिक खुश कलामी और खुश गोई आपस में मेल मिलाप पैदा किया करती है और बदगोई और बद कलामी फूट डाल दिया करती है। और ये फूट डालना शैतान का काम है, जो बदगोई से और बद कलामी के ज़रिए से होगा। जबकि
خوش کلامی سے میل ملاپ ہوگا، محبت بڑھے گی اور ایک دوسرے کی عزت اور احترام زیادہ ہوگا۔ اسی بد کلامی اور بدگوئی کی وجہ سے انسان کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے اور نفاق اسی کے ذریعے سے داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ وہ نیک بات بولیں، نیک بات کہیں، اچھے لہجے میں کہیں اور نرمی سے کہیں، تاکہ آپس میں میل ملاپ اور مہر و محبت پیدا ہو۔ اسی لیے برے القابات سے پکارنے سے منع کیا گیا ہے، اسی لیے ایک دوسرے کو برے لفظوں سے، نفرت یا حقارت کے الفاظ سے پکارنے سے روک دیا گیا ہے۔ کسی کو کافر، منافق یا تحقیر و کراہت کے الفاظ سے، القابات سے مخاطب کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ہی نفرت اور ضد کا جذبہ ابھر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان نہ تو طعنہ دیتا ہے، نہ لعنت بھیجتا ہے، نہ بد زبانی کرتا ہے اور نہ ہی فحش گوئی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ جب بات کرے تو اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ خاموشی بھی عبادت ہے، بولو تو اچھا بولو، اور اگر اچھا نہ بول پاؤ، انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کیسا بولنے والا ہے، اس کے بولنے کو لوگ کیسا سنتے ہیں، سننا چاہتے ہیں یا نہیں سننا چاہتے ہیں۔ اسے چاہیے کہ وہ اس بات کی تیاری کر کے بولے کہ اس کی بات کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ اگر تو وہ کسی کے لیے فائدہ مند ہے یا کم سے کم نقصان دہ نہیں ہے تو ہاں وہ بول سکتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کا خاموش رہنا بھی باعث اجر و ثواب ہے کہ وہ خاموشی بھی اس کے لیے عبادت ہے، کم سے کم وہ کسی کے لیے نقصان دہ تو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ جس طرح انسان صدقہ دے کر کسی غریب کی حاجت روائی اور دلجوئی کرتا ہے، اسی طرح سے زبان کی مٹھاس سے انسان دوسرے انسان کے زخموں پر مرہم رکھ سکتا ہے اور سچی سفارش سے ایک دوسرے کی مدد کر سکتا ہے۔ سچی سفارش سے مراد یہ ہے کہ کوئی حقدار ہے، غریب ہے، پریشان حال ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی سفارش سے اس کی بات، اس کا کام ہو سکتا ہے، تو اسے سچی سفارش کہتے ہیں اور یہ کرنا بھی واجب ہے اور آپ کو صدقے کا اجر ملتا ہے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ نجات کیوں کر ملے گی؟ کوئی ایسا مختصر سا کام بتا دیجئے، عمل بتا دیجئے جسے میں کروں اور مجھے جہنم سے نجات حاصل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روتے رہا کرو، یہ دونوں باتیں تمہیں نجات دلا دیں گی۔ اسی طرح ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ جنت کس کو ملے گی؟ یعنی کون سا ایسا عمل ہے کہ جسے کرنے والے کو جنت ملے گی، یا کون سا ایسا عمل ہے جسے میں کروں تو مجھے جنت ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا خوش کلاموں کو، وہ لوگ جو اچھی بات کرتے ہیں، جنت ان کا حق ہے۔ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ حضرت صفیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں اور ان کا قد چھوٹا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا جب یہ شادی ہو کر آئیں اور تمام ازواج مطہرات ان سے ملیں، ہر ایک نے ان کی تعریف کی اور یہ قابل تعریف بھی تھیں، بہت خوبصورت، بہت سگھڑ، بہت سنجیدہ، پڑھی لکھی خاتون تھی۔ اب حضرت عائشہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ آپ کو صفیہ کیسی لگیں، تو حضرت عائشہ نے جواب میں کہا ان کا اتنا عیب کیا کم ہے کہ ان کا قد چھوٹا ہے اور کسی عیب کے بتانے کی مجھے ضرورت نہیں۔ یعنی انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدگی حضرت صفیہ کی طرف اچھی نہیں لگی، تو انہوں نے اپنا غصہ، اپنے اندر کے دکھ کا اظہار، رشک کا اظہار اس طرح سے کیا کہ اتنی چھوٹے سے قد کی ہیں اور بظاہر تو کوئی مجھے عیب نظر نہیں آیا، لیکن میرے نزدیک یہی عیب بہت بڑا ہے اور کسی عیب کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا یہ مذاق اڑانا، ان کا اس طرح سے حضرت صفیہ کو یاد کرنا پسند نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ اگر تمہاری یہ بات سمندر میں ڈال دی جائے تو وہ اسے کڑوا کر ڈالے،
یہ بہت تلخ بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کے ساتھ 2 مہینے تک ناراضگی کا اظہار کیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا کہ کسی کے اوپر برا لقب پکارنا، برے لقب سے پکارنا، برا نام رکھنا یا مذاق اڑانا یا توہین یا اہانت آمیز الفاظ کہنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برداشت نہیں فرماتے تھے، اور آپ نے اس بات پر غصے کا اور دکھ کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس پر کہ ان سب نیکیوں کا دار و مدار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور سے فرمایا کہ جس پر ان ساری نیکیوں کا دار و مدار ہے جو جنت میں لے جا سکتی ہیں، کیا میں تمہیں وہ چیز بتاؤں؟ اصحاب نے کہا، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ نے اپنی زبان مبارک کو پکڑتے ہوئے فرمایا، اسے اپنے قابو میں رکھو، اس کو اپنے قابو میں رکھو، جنت مل جائے گی۔ ہر نیکی یہاں آ کر برباد ہو سکتی ہے اگر یہ زبان بے قابو ہو گئی، اور ہر نیکی یہاں آ کر جڑ پکڑ سکتی ہے اگر یہ قابو میں رہی۔ تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں، یہیں سے ابتدا کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ زبانوں سے بے سوچے سمجھے نکلنے والی باتیں ہی انسان کو منہ کے بل جہنم میں گرائیں گی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہیں جو بہترین اخلاق کے حامل ہیں، نرم خو ہیں، اور جو لوگوں سے محبت رکھتے ہیں اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، اور تم میں سب سے زیادہ مجھ سے دور اور قابل نفرت وہ لوگ ہیں جو چغل خور ہوں، چغلی لگا لگا کر 2 دوستوں کے بیچ جدائی ڈلواتے ہوں اور بے گناہ لوگوں پر تہمت لگانے والے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں ان سے نفرت ہے، اور وہ ہر طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت سے محروم لوگ ہیں۔ ہمارے بڑے بھی کہا کرتے ہیں، زبان شیریں ملک گیری، کہ جس کی زبان میٹھی ہوگی وہ ہر ایک کو، کئی ملکوں کو کنٹرول کر سکتا ہے، اور یہ بات سچی ہے۔ زبان کی مٹھاس اس وقت سب سے زیادہ محسوس ہوتی ہے جب انسان غم اور رنج کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کسی پر اچانک کوئی بیماری، ناگہانی مصیبت، موت کا غم یا کوئی بھی ایسی آفت آن پڑے جس میں انسان پریشان ہو، صدمے سے ہلکان ہو رہا ہو، اس وقت باقی انسان اس کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ غم دیا ہوا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خود غم ہلکا کرنے والے ہیں، لیکن انسان کے اوپر بھی کچھ فرائض واجب ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو وہ انسان وہاں پر فزیکلی موجود ہو، یعنی آپ کسی کا بھی غم ہلکا کرنے کے لیے 2 طریقے سے اس کی مدد کر سکتے ہیں، ایک زبان سے اور ایک مال سے۔ مالی مدد تو صرف امیروں کا ہی حصہ ہے، یعنی جسے اللہ نے مال بھی دیا ہے اور پھر دل بھی دیا ہے، یعنی مال کے ساتھ ساتھ اعلیٰ ظرف اور بڑا دل ہونا بھی ضروری ہے تاکہ آپ اپنا مال اپنی جیب سے نکال کر کسی اور کی جیب میں ڈال سکیں۔ اور دوسری چیز زبانی مدد ہے، مورل سپورٹ، اور یہ بعض اوقات مالی مدد سے بھی زیادہ ضروری اور اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ انسان دوسرے انسان کے لیے عزیزان گرامی ناگزیر ہے۔ کوئی انسان بھی ایسا نہیں جو یہ کہہ سکے کہ مجھے بندوں کی ضرورت نہیں، میں انسانوں سے بے نیاز ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ پیدائش سے لے کر مرتے وقت تک انسان کو انسان کی ضرورت رہی ہے۔ زبان سے ہم اس کا ثبوت دے سکتے ہیں کہ ہم کسی کی ضرورت کو کیسے پورا کریں، یعنی اگر ہمارے پاس مال نہیں بھی ہے تو بھی ہم کسی کے غم کو، کسی کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا انداز اور طریقہ سکھایا ہے، یعنی انسان پل پل ایک دوسرے کا محتاج رہا ہے۔ اب آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ اس کی ضرورت احتیاج فوری پوری کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ اس کی ضرورت میں کیسے لگ سکتے ہیں؟ آپ کسی دوسرے کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کی مدد کرے۔
یہ بھی زبان سے مدد ہوئی، گو کہ یہ مالی مدد تھی کہ کسی اور نے، مگر آپ کی زبان نے کرائی۔ اچھا، اگر ہم اپنی زبان کا بہت حسین استعمال کرنا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ جب ہمارا کوئی مسلمان بہن بھائی کسی غم یا مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو ہم وہاں پر پہنچ جائیں اور اس کو یہ سمجھائیں اور بتائیں کہ ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم اپنے دل سے، ذہن سے پوری طرح اسے سپورٹ کرتے ہیں، اور ہماری جان کی بھی ضرورت پڑے تو حاضر ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں، اور پھر اسے اللہ کی مرضی پر کنونس کرتے ہیں کہ یہ جو غم تمہارے پاس آیا ہے، بیماری کی صورت میں ہے یا کسی کی موت کی صورت میں ہے یا کسی بھی آزمائش اور پریشانی کی صورت میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ آپ کی خوش کلامی کی بہترین صورت ہوگی کہ اگر آپ کی زبان سے کسی مسلمان کے غم کا بوجھ گھٹ جائے، ہلکا ہو جائے۔ یعنی آپ پہنچ جاتے ہیں، فزیکلی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، اور جانے کے بعد آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو 70 ماہوں کی ایک ماں ہے، وہ دشمن تو نہیں، اگر اس نے تمہیں آزمایا ہے تو اس کے پیچھے تمہاری کوئی بہتری کار فرما ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی اجر دینا چاہتے ہوں گے، گناہوں سے دھونا چاہتے ہوں گے، تمہارے رتبے بلند کرنا چاہتے ہوں گے۔ انسان تو، سبھی انسان سونے کی طرح قیمتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کسی کسی کو آزمائش کی بھٹی میں ڈال کر کندن بنا دیتا ہے۔ شاید وہ خوش قسمت تم ہو جسے اللہ تعالیٰ نے کندن بنانا چاہا اور آج آزمائش میں ڈال دیا، اور تم اس آزمائش سے نکلتے ہی بہت بلند مرتبے پر پہنچ جاؤ گے۔ اس وقت وہ غم زدہ مسلمان بہن یا بھائی اپنے غم کو ہلکا محسوس کرے گا۔ پہلی چیز تو وہ آپ کی موجودگی کے احساس کو اپنے قریب پاتے ہوئے بہت مطمئن ہوگا کہ کوئی اس کے ساتھ ہے، کوئی اس کے غم کا شریک ہے، کوئی اس کے دکھ کو محسوس کر رہا ہے، کوئی اس کی مصیبت پر خود بھی دکھی ہے، اور جتنا ہو سکے اس کی مصیبت کے وقت اس کو ہلکا کرنا چاہ رہا ہے، اس کو کمفرٹ دینا چاہ رہا ہے۔ یہ احساس کہ کوئی آپ کے غم میں، آپ کے غم کا شریک ہے، بہت بھلا احساس ہے۔ اس کے بعد آپ یہ کہیں گے، کسی بھی مصیبت زدہ بہن بھائی کو آپ سمجھانے کے لیے، اگر وہ بیمار ہے تو آپ اسے یہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مصلحت کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا، اور یقیناً اس میں کوئی ایسی مصلحت ہے جو فی الوقت ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد ہمارے سامنے آئے گی۔ مثال کے طور سے کسی کے گھر میں کوئی بہت بیمار ہے، ہمیں اپنے بڑے، ہمیں اپنے رشتہ دار، اپنے قریبی، اولاد، والدین اتنے عزیز ہوتے ہیں کہ وہ بھلے بیمار ہوں، بھلے معذور ہوں، ہم ان سے جدا ہونا نہیں چاہتے، لیکن جب آپ کسی کو جا کر اپنی خوش کلامی سے اور اپنی زبان کے حسن سے یہ بتائیں گے، نہ جانے وہ کتنی تکلیف میں ہے، اور تمہاری یہ خود غرضی ہے کہ تم اس کو اس تکلیف کے ساتھ رکھنا چاہو، اور اللہ تعالیٰ کی یہ محبت ہے کہ وہ اس کی تکلیف کو گھٹا دینا چاہے، تو وہ شخص یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ جو 70 ماہوں کی ایک ماں ہے وہ دشمن تو نہیں، جو خالق ہے وہ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے وہ دشمن تو نہیں، اور اس کا فیصلہ یقیناً بہترین ہے۔ حضرت علی جب کسی بیمار کو دیکھنے جاتے تھے تو مبارک دیا کرتے تھے، اور ان کا یہ انداز ہوتا تھا کہ ارے بھائی تم تو بڑے خوش قسمت ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے دھونے کا فیصلہ کر لیا، لا باس طہوراً انشاءاللہ، رسول اللہ نے فرمایا تھا علیہ الصلاۃ والسلام کہ یہ بیماری، یہ تکلیف تو تم کو پاک کر کے رکھ دی گئی، اور واقعی وہ بندہ ایک لمحے کے لیے خوش ہو جاتا کہ یہ تو مجھے مبارک دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ میری بیماری میرے لیے خوش آئند ہے، میرے گناہوں کو دھونے کا باعث ہے، میرے رتبوں کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ یقین کہ وہ 70 ماہوں کی ایک ماں ہے، وہ مجھے تکلیف میں اور مصیبت میں ڈال کر خوش نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ہمیں مصلحت نظر نہیں آتی، اور ہماری آزمائش کے پیچھے ہماری تربیت ہوتی ہے، ہماری ٹریننگ ہوتی ہے، ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، تو ضرور اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے کچھ رکھا ہے، ہماری
ان باتوں سے، ہمارے ان الفاظ کی ادائیگی سے ہمارے مسلمان بہن بھائی کا غم ہلکا ہو سکتا ہے، کم ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات بعض بدبخت لوگ آپ کی مصیبت پر، آپ کی پریشانی پر بجائے یہ کہ آپ کو سہارا دیں، یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہماری بد دعا لگ گئی، ہمارے ساتھ برا کیا تھا تو نتیجے میں برا ہو گیا۔ انسان کو عزیزان گرامی اپنے بہت غم کی کیفیت میں کی گئی بات، پہنچایا گیا جذبہ کبھی نہیں بھولتا، اور اس بات سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی دشمن نہیں ہے کہ آپ کو کسی کے کہنے پر سزا دے دے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اور یوں ایسے موقعوں پر آپ کی زبان کا مرہم بھی یاد رہتا ہے اور آپ کی زبان کا دیا گیا زخم بھی نہیں بھولتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صلح کرا دیا کرو اپنی خوش کلامی سے، بعض اوقات جھوٹ بول کر بھی صلح کرانی پڑے تو چھوٹا موٹا جھوٹ بول کر بھی صلح کرا دو، اور دو مسلمانوں کے بیچ صلح کرانے کا اجر اور ثواب ایک مقبول حج کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو لوگ لڑے ہوئے ہوں تو جو ان دونوں کی باتیں سن کے انہیں بھڑکا رہا ہو اور صلح نہ کرا رہا ہو وہ شیطان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور انداز میٹھا اختیار کرو۔ اچھی گفتگو، مٹھاس، محبت، اچھے الفاظ روزمرہ زندگی میں کام آتے ہیں، لیکن جب آپ نیکی کا حکم دینے نکلتے ہیں اور برائی سے منع کرنے نکلتے ہیں تو آپ بہت برے بن جاتے ہیں، اس لیے کہ کوئی انسان اپنی برائی سننا پسند نہیں کرتا، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو صرف اس کی اچھی اچھی باتیں اس کے منہ پر بتائی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ برائی لے لینے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس میں بھلے تمہیں کوئی برا سمجھے اس کی پرواہ نہ کرو، اچھی بات پہنچا دو، ہاں انداز اچھا اختیار کرو، کوشش کرو کہ بات اچھے انداز سے کرو، دوسرے کے دل میں اتر جائے، اس کی فیلنگز ہرٹ نہ ہو، لیکن نرم انداز میں کی گئی گفتگو تو دل میں اتر جاتی ہے۔ بعض اوقات ایک داعی کو، ایک مبلغ کو اس بات سے بے پرواہی بھی برتنا پڑتی ہے، اور اس کی بھی اسلام نے اجازت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا ہر کام اس پر وبال ہے، مصیبت ہے، اس کے لیے باعث اجر نہیں ہے سوائے نیکی کا حکم دینے کے، برائی سے روکنے کے اور اللہ کا ذکر کرنے کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہیں جو